औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-अराफ़ इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 44 से हम पढ़ना शुरू करेंगे। इस्तकबार का मौजू अब तक चला रहा है। इससे पहले कि अल्लाह ताला इस सूरत में, जैसे कि पिछली सूरत में सूरह अल-अनाम वो भी मक्का में नाजिल हुई, उसमें भी कुरैश मुखातिब थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन से गिरदो पेश से सारी दलाइल दिए थे। सूरह अल-अराफ़ में उन्हीं कुरैश से तौहीद, रिसालत और आखिरत की जो दलाइल अल्लाह दे रहा है वो देगा उन रस्तों से, उन कहानियों से अम्बिया की जिनसे वो अच्छी तरह वाकिफ़ थे। अभी तमहीद चल रही है और तमहीद में बता रहे हैं कि इनका ये रवैया जो है कुरैश का, ये जो तकब्बुर कर रहे हैं, इस्तकबार कर रहे हैं, इसकी जड़ें कहाँ पर हैं। ये जड़ें अल्लाह ताला ने बताया था कि ये आदम और इब्लीस से मामला शुरू हो गया था कि किस तरह इब्लीस ने तकब्बुर दिखाया था, इस्तकबार किया था और मामला कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया था। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि जो इस्तकबार दिखाएगा, अल्लाह ताला की आयत को झुटलाएगा, वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं हो सकेगा। कहा क्या था कि कि जब तक दाखिल नहीं होगा वला यदखुल जन्नत हत्ता यलिजल जमलू फी सम्मिल खियात, यहाँ तक कि ऊँट सुई के नाके से ना दाखिल हो जाए, यानी कि कभी भी नहीं हो सकता। तो ये तरह में कहा था कि उन्हीं के लिए लहुम मिन जहन्नम मिहादुम व मिन फौक़िहिम गवाश, इनका बिछोना भी जहन्नुम होगी और इनका ओढ़ना भी जहन्नुम। ये इस्तकबार दिखाने वालों का, अल्लाह हक़ को झुटलाने वालों का, किसी को हक़ीर जानने वालों का अंजाम अल्लाह बता रहा है। साथ ही बताया था कि जो ईमान रखेंगे, अच्छे अमाल लाएंगे, उनके लिए फिर जन्नतें हमेशा रहने के लिए। फिर ये भी बता दिया था कि वो वक्त आएगा कि जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो वो कलमा बुलंद करेंगे अल्लाह के शुक्र का कि अल्लाह ताला तूने ये हिदायत ना दी होती तो हम तक हिदायत कभी पहुँच ही नहीं सकती थी, और ये तेरी मेहरबानी है कि आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि हम जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ तक हम चले गए थे कि जब वो दाखिल हो जाएंगे तो जो दाखिल होगा गुनाह करता हुआ दोज़ख में, वो पिछलों से कहेगा कि लो ये तो हम तुम्हारी वजह से यहाँ पर पहुँच गए, और अल्लाह से कहेगा अल्लाह ताला ये जो हमारे बड़े हैं जिन्होंने बरगलाया, हमें हिदायत तक पहुँचने नहीं दिया, इनको दुगना अज़ाब दीजिए। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि तुम सबके लिए दुगना अज़ाब ही है, क्योंकि ये उज़्र अल्लाह के सामने चलेगा नहीं कि अम्बिया आए थे, उन्होंने हिदायत दी थी और तुम ये उज़्र पेश कर रहे हो कि हम किसी के बहकाने से बहक कर आ गए। जब तुम्हारे पास फैकल्टी थी, कैपेसिटी थी सोचने की, समझने की, नबियों का मैसेज तुम तक पहुंचा था, तो कोई उज़्र फिर काबिल कबूल नहीं होगा कि मैं बाप के कहने में आ गया, किसी लिखाने पढ़ाने के कहने में आ गया, किसी के भी कहने में आ गया और मैंने हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया। ये नहीं होगा। लक़द जात रसूल रब्बिना बिलहक़ लौला अन हदान अल्लाह, वो कहेंगे शुक्र करते हुए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदान अल्लाह, कि अल्लाह ताला आप अल्लाह ही के सब शुक्र है कि अगर वो हिदायत उसने हमें दी, वरना हम हिदायत याफ्ता नहीं हो सकते थे। लौला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह हिदायत ना देता, लक़द जात रसूल रब्बिना बिलहक़, बिल्कुल तहक़ीक़ की बात है कि आए थे हमारे रसूल बिल्कुल हक़ के साथ। वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून, और आवाज़ दे के उनको पुकारा जाएगा उस दिन कि ये वो जन्नत है जिसके तुम्हें वारिस बना दिया गया है, इसमें तुम्हें दाखिल होना है। किस लिए? बिमा कुंतुम तामलून, उन अमाल की वजह से जो तुम्हारे सही इल्म पे मबनी थे, वो नबियों का दिया हुआ इल्म था, उसको तुमने समझा, अपने अमाल उसके मुताबिक किए, तो लिहाजा अब तुम्हें उसी लिए वारिस बना दिए गए हो इन जन्नतों के। यहाँ से बात आगे बढ़ रही है कि जब ये हो जाएगा, दोज़ख वाले दोज़ख में दाखिल हो जाएंगे, जन्नत वाले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वनादा, पुकार कर कहेंगे, कहा जाएगा अस्हाबुल जन्नति अस्हाबुन नार, जन्नत में दाखिल हुए लोग दोज़ख वालों से पुकार कर कहेंगे अन क़द वजदना मा वअदा रब्बुना हक़्क़ा, कि हमने तो अपने रब का वादा सच्चा पा लिया। हमें नबियों के ज़रिए बताया गया था कि जो हमारी बात मान लेगा वो जन्नतों में दाखिल किया जाएगा। हमने तो आँखों से देख लिया, हम जन्नत में हैं, हमने इस वादे को सच्चा पाया। फ़हल वजदतुम मा वअदा रब्बुकुम हक़्क़ा, क्या तुमने भी अपने रब के वादे को सच्चा पाया? उनका वादा सच्चा कैसे होगा कि जो इनकार करेगा बिन आयात का, अल्लाह के नबियों का, वो दोज़ख में जाएगा। तो हम तो जन्नत में हैं, हम तो वो इल्म और अमल लेकर आए, आज हमने वादे को सच्चा पा लिया। क्या तुमने भी वादे को सच्चा पाया? तुम्हारे रब ने तुमसे किया था। कालू नाम, क्या कहेंगे? बिल्कुल सच, सही बात, हाँ ऐसा ही हुआ। फ़अज़्ज़ना मुअज़्ज़िनुम बैनहुम अल्लानतुल्लाहि अलल ज़ालिमीन, तो उनके दरमियान एक ऐलान करने वाला कहेगा, वो दरमियान में कहाँ होगा, वाज़ेह हो जाएगी बात कि जुल्म करने वालों के वाले, अपने ऊपर जुल्म करने वाले अल्लाह की हर रहमत से दूर किए गए, यानी कि उन पर लानत हुई। अल्लाह की लानत का मतलब है अल्लाह की रहमत से दूरी।
تو کیا پکارے گا وہ؟ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہوئی کن پر؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پر۔ ظلم کیا؟ کہ اللہ کی ہدایت موجود ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور جاتے ہو۔ اس سے بڑا ظلم انسان پہ کیا کرے گا اپنے اوپر؟ انسان سب سے بڑا ظلم اپنے اوپر ہی کرتا ہے۔ اس کی بھی سب سے بڑی شکل ہے کہ اللہ کی ہدایت کو نظر انداز کر دے، اس سے منہ موڑ لے، اس میں ملاوٹ کر دے، اس میں کھوٹ کر بیٹھے۔ کیسے ہیں ظلم کرنے والے؟ الذین، کون لوگ؟ یصدون عن سبیل اللہ، یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، خود بھی نہیں چلتے اس پر اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کی کیا کیا مثالیں دی جا سکتی ہیں؟ یہودیوں نے اس کا طریقہ نکالا کہ عامیوں کو اللہ کی کتاب تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں تھی، پڑھ ہی نہیں سکتا تھا کوئی عام یہودی، وہ صرف ان کے پیشوا اور ان کے بڑے جن کو وہ اپنے علماء کہتے تھے ان کا حق تھا، ان کی اجارہ داری تھی، کتاب تک پہنچ نہیں تھی، ہم جو بتا دیں بس وہ ماننا ہوگا، تمہارا کوئی کام نہیں اس کتاب سے۔ بغیر کچھ تبصرہ کیے میں نے بات کر دی آپ کے سامنے، دیکھ لیں ہمارے پاس کیا کیا موجود ہو جاتا ہے آج کل۔ یہ کتاب ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے، اور ہم اس تک کیسے پہنچتے ہیں، پہنچتے نہیں پہنچتے، جو کوشش کرتا ہے پھر کیا ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اللہ ہمیں ہماری توفیق کو آگے سے آگے بڑھائے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ یہ اللہ کے رستے سے روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا، اور ان کی ساری جد و جہد کس میں ہے؟ دین میں ٹیڑھ پیدا کرنے میں۔ عوج کہتے ہیں کسی چیز کے ٹیڑھے ہونے کو، عِوَجًا۔ وَيَبْغُونَ، ساری جد و جہد کا ہے کہ کسی طرح کجی ہو جائے، کوئی ٹیڑھ پن ہو جائے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، دراصل یہی لوگ ہیں یہ آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ایسا کیسے ہوتا ہے کسی کو آخرت پر سچا یقین ہو؟ سچے یقین کا مطلب ہے کہ وہ آئے گی بھی، وقوع پذیر بھی ہوگی، اور اس دن اعمال کے علاوہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ اسے کہتے ہیں سچا یقین آخرت پہ۔ قرآن باتیں کرتا ہے بار بار۔ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آخرت کا انکار کرنے والے؟ وہ جو کہتے ہیں آخرت کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اچھی طرح مکمل آخرت کا انکار کرنے والے، جیسے کہ قریش شرک بھی کرتے تھے اور کافر بھی تھے۔ شرک کرتے تھے اللہ کے ساتھ لات منات عزا کی عبادت کر کے، یہ شرک تھا ان کا، اور وہ کافر کہتے تھے، اللہ کا انکار نہیں کیا تھا انہوں نے، آخرت کو نہیں مانتے تھے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، ہم ہڈی ہو گئے، ریزہ ہو گئے، زمین میں مل گئے، اب دوبارہ نہیں اٹھنے کے، یہ آخرت کا انکار تھا۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں دراصل یہ ٹیڑھ آتی کہاں سے؟ ٹیڑھ آتی ہے جب ہمارا علم آخرت کے بارے میں یہ ہو کہ وہ نہیں آئے گی، یا اس سے بڑھ کر غلط ہو جائے۔ آئے گی تو کسی طرح کام چل جائے گا، آئے گی تو فلاں بچا لے گا، آئے گی تو نبی قاتلوں اور زانیوں کو لے کے جنت میں داخل کروا دیں گے، سارے امتی نبی کے جنت میں جائیں گے۔ جب یہ ٹیڑھ پن پیدا ہوتا ہے آخرت کے علم میں، یہ انکار کرنے سے زیادہ خطرناک علم ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ انکار کرنے والا شاید کبھی اقرار کر لے، لیکن جو اقرار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ سوچ کر بیٹھا ہوا ہے کہ آتی رہے میرا کام تو چل جائے گا، یہ صحیح کیوں کرے گا اپنے علم اور عمل کو؟ تو یہ خطرناک ترین کھوٹ ہے آخرت کے علم کے بارے میں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبھی غلطی میں نہ پڑیں، قرآن سے وابستہ رہیں۔ تو اسے کہتے ہیں ٹیڑھ پن، کجی کر دینا۔ وَيَبْغُونَ عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، یہ آخرت کا انکار ہی ہے اگر اس کے بارے میں یہ مان لیا جائے کہ دیکھ لیں گے کچھ نہ کچھ کام چلی جائے گا، وہ بچا لے گا، وہ بچا لے گا، فلاں بچا لے گا۔ وَبَيْنَهُمَا، ان کے درمیان، بینہما کن کے؟ اہل دوزخ اور اہل جنت کے درمیان حجاب، ایک پردہ حائل ہو جائے گا۔ اور کس قسم کا ہوگا؟ وَالْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُمْ، اور یہ جو حجاب ہوگا، یہ جو دیوار ہوگی، اس میں بھی اونچی جگہیں بنی ہوں گی، برج بنے ہوں گے، اور اس میں رجال ہوں گے۔ رجل عربی میں مرد کو کہتے ہیں، رجال اس کی جمع ہے۔ اور جب اس طرح رجال آتا ہے تو اس میں بڑے بڑے لوگ، کسی بڑے آدمیوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ہمارے کہتے ہیں ہے کوئی مرد کا بچہ، تو سارے مرد ہوتے ہیں، لیکن ہم کس مرد کو پکار رہے ہوتے ہیں؟ جس میں ہمت ہو، جس کی کوئی شان ہو، جس کی کوئی آن ہو، تو وہی رجال ہے۔ کہتے ہیں خود ہی واضح ہو رہا ہے۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور ان حجاب کی بلندیوں پر رجال ہوئی، ایسے رجال ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِیمَاهُم، وہ دونوں طرف کے لوگوں کو پہچان رہے ہوں گے ان کی نشانیوں سے۔ کلم دونوں طرف ہی ہے نا، ادھر بھی ہے دوزخ بھی، اور اہل جنت بھی ہے، اہل دوزخ بھی، وہ ان کی نشانیوں سے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کہا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِیمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، کہ ہمیں کسی سے سوال نہیں کرنا پڑے گا، ہم ان لوگوں کو ان کی پیشانیوں سے پہچان کے انہی سے پکڑ لیں گے، ہمیں کسی سے کوئی سوال کرنا ہی نہیں پڑ رہا ہوگا، ایسی پہچانی ہے۔ روایتوں کا مفہوم ہے کہ امت پہچانی جائے گی وضو کے نشان سے، ان کی پیشانیاں چمکتی ہوں گی، ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے، تو وہ نشانیاں موجود ہوں گی ان کے سامنے جن سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ دیکھیں یہ دوزخ ہے اور کون کون بڑے لوگ دوزخ میں ہیں، اور یہ جنت ہے اور کون کون جنت میں ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ،
وہ پکار کے کہیں گے جنت والوں سے ان سلام علیکم، سلامتی ہو تم سب پر، کیونکہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جنت میں داخل ہو چکے ہیں. لم يدخلوها وهم يطمعون، ابھی یہ رجال جو بھی بیچ میں موجود ہیں اونچی جگہوں پر، یہ بھی خود جنت میں داخل نہیں ہوئے، یہ دوزخ اور جنت کے درمیان میں ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں اہل جنت کی جانب، کہہ رہے ہیں سلامتی ہو تم پر، اور ہمیں ان کو بھی بہت خواہش ہے کہ اب ہمیں بھی داخل کیا جائے. یہ کون لوگ ہیں؟ ابھی کھلتا ہے قرآن میں سے. وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نظر پڑے گی کہاں پر؟ تِلْقَا أَصْحَابِ النَّارِ، اہل دوزخ پر. قالو، تو کیا پکار اٹھیں گے؟ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، یا اللہ ہرگز ہم ان ظلم کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. جو ابھی یہ بیچ میں ہے، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو ابھی نہ جنت میں داخل ہوئے ہیں نہ دوزخ میں؟ یہ کہاں داخل ہوں گے تو پتہ چلی جائے گا، لیکن ابھی داخل نہیں ہوئے. یہ دونوں طرف کے لوگوں کو پہچان بھی خوب رہے ہیں. ان کی خواہش ہے کہ جنت میں داخل کیے جائیں. دوزخ میں پڑھتے ہی ان میں خشیت جاگ اٹھتی ہے. آپ پوری غور کر کے دیکھ لیں آیت پر، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے. یہ دین کے داعی ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرما دیا. یہ ظاہر انبیاء تو نہیں ہو سکتے. انبیاء کو کیوں کر ایسا ہوگا جنت سے روکا جائے اور وہ خواہش رکھیں کہ ہمیں جانا ہے؟ وہ تو جائیں گے ہی جائیں گے، وہ تو سرخیل ہوں گے جنت میں جانے والوں کے. یہ وہ کون اللہ دکھا رہا ہے، اور آگے بھی واضح ہوگا. یہ دنیا میں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف پکارتے رہے. کس دین کی طرف؟ جو کسی کجی کے بغیر ہو. یہ ہے علماء کی شان ماشاءاللہ، اور موجود ہیں اللہ کی مہربانی سے، ہمیشہ رہیں گے. یہ مخلصین، یہ صالحین جو اللہ کے دین کی طرف کوشش کرتے رہیں گے، جس کا علم قرآن میں، جس کا عمل سنت میں جاری و ساری، ان کی نشانی اللہ بتا رہا ہے کہ وہ پہچانیں گے. اور یہ اہل جنت سے مخاطب ہوں گے اور دوزخ کی طرف دیکھ کے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ علم سے ہم نہ ہو جائیں. وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اور پھر دوزخ میں وہ پہچانیں گے بڑے بڑے ان لوگوں کو جو دوزخ میں جا پڑے تھے، جن کو وہ پہچان رہے ہوں گے کہ یہ دوزخی ہیں اور یہ فلاں فلاں ہیں. ان کی نشانیوں سے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، تمہارے کسی کام نہیں آیا تمہاری ساری جماعتیں، تمہارے جتھے جو تم نے بڑے بڑے بنا رکھے تھے. فرعون اور اس کے جتھے، ابو جہل کے جتھے، ابو لہب کے جتھے، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے رسولوں کا انکار کیا. وما كنتم تستكبرون، اور کوئی کام نہیں آیا تمہارا وہ تکبر جو تم کیا کرتے. کہاں ہیں آج وہ تکبر؟ کہاں ہے وہ جاہ و جلال؟ کہاں ہیں تمہارے جتھے جو تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام آ جائیں گے؟ کہاں کے پڑے ہو؟ دوزخ میں. یہ اصحاب جو کہیں گے ہم نے تو پکارا بھی تھا، ہر زمانے کے دائی کہیں گے ہم تو تمہیں کہا تھا کہ یہ نہ کرو، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، پھر کہیں گے یہی ہے وہ جنتی جن کے بارے میں تم کہتے تھے، یہی ہے نا، ان کو کبھی کچھ نہیں ملنے کا. آپ یاد کریں سارے رسولوں کے انکاری کہتے تھے کہ یہ کون مانتا ہے ان رسولوں کو، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ جن کی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے، یہ چلے جاتے ہیں رسولوں کے ساتھ. کوئی ہمیشہ بڑوں نے استکبار ہی کیا. ہر رسول کی کہانی میں قدر مشترک ہے، بڑوں نے، سرداروں نے جھٹلایا ہی، ان کے کہنے کے مطابق، معاشرے کے کم تر درجے کے مطابق. اللہ کے درجے تو شان ہی نرالی ہے ان کے مطابق. جب وہ جنت میں جائیں گے وہ کہیں گے یہی ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں تم کہتے تھے الذین اقسمتم، قسمیں کھاتے تھے تم، لا ینالہم اللہ برحمہ، ہرگز کوئی اللہ کی رحمت ان تک نہیں پہنچے گی. آواز دی جائے گی ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنتوں میں. کون؟ یہ اصحاب بھی اور جنتی داخل ہی ہیں. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، تمہیں اب کوئی خوف نہیں، نہ ہی کسی قسم کے پچھتاوے. دیکھیں یہاں سے قرآن نے کھولا ہے، جہاں جہاں وہ یہ کہتا ہے کہ تم مال خرچ کرو گے، تم یہ اچھائی کرو گے تو تمہیں کبھی خوف نہیں ہوگا، کبھی پچھتاوا نہیں ہوگا. یہ جنت کی بشارت ہے. دراصل کھولا بھی ہلا کے جنت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں اب کوئی خوف نہیں، تمہیں کبھی کوئی پچھتاوا نہیں. وہ جگہ جہاں کبھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ پچھتاوا، وہ جنت ہوگی. مستقبل کے اندیشے ختم ہو جائیں گے، ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا نہیں کیونکہ نتیجہ آنکھوں کے سامنے موجود ہوگا. تو یہ جو بتاتا ہے قرآن بار بار، بہت سارے اعمال کے بعد یہ کرو گے تو نہ کبھی خوف میں مبتلا ہوگے نہ کبھی پچھتاوے میں. یہ جنت کی بشارت ہوتی ہے. دراصل کیسا کھولا ہے اللہ تعالیٰ نے لا کر. اسی لیے قرآن سب سے شاندار تفسیر اور واحد اوتھینٹک تفسیر ہے اپنی خود، اسی لیے وہ کھولتا ہے مضامین کو اپنے. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ اب یہ تو تھا ان رجال کا جو درمیان میں دونوں طرف سے مکالمہ. اب دوزخ، اہل دوزخ اور اہل جنت کا مکالمہ سنیے. اللہ سے دعا ہے کہ اس قرآن کی تعلیم کے صدقے میں یہ ہماری سمجھ میں آئے، اس پہ عمل کریں، سنت جاری و ساری ہے، ہم اہل جنت میں جا پڑیں. یا اللہ تعالیٰ ہمارا انجام، ہماری نسلوں کا انجام جنت والوں میں ہو جائے.
ونادا اصحاب الناری اصحاب الجنہ، دوزخ والے پکاریں گے اور جنت والوں سے کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، کچھ پانی ہی ڈال دو ہمارے اوپر۔ اللہ اکبر، آپ ہولناکی ملاحظہ کیجئے، کہیں گے کچھ ہمیں ڈالو ہم پر کچھ پانی، ماں پانی کو کہتے ہیں، مویا کہتے ہیں سعودی ڈائلیکٹ میں، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ ہمیں دو جو تمہیں ملا ہے اللہ کے رزق میں سے، کچھ پانی ہی ڈال دو ہم پر۔ دیکھیں بے بسی کا عالم، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو استکبار کیا کرتے تھے، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو بڑے بڑے سردار بڑے بڑے بادشاہ بنے پھرتے تھے، اس وقت اللہ کے نبیوں کو کہتے تھے اس کی تو حیثیت نہیں ہمارے سامنے، اس کا تو ساتھ دینے والے کمتر لوگ ہیں۔ ان کی بے بسی کا حال دیکھیے کہ اہل جنت کو پکار کے کہہ رہے ہیں نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ ان افیضوا علینا من الماء، کچھ ملے گا، کچھ پانی ڈالے ہم پہ، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے کچھ دو جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے، ہمیں تو ملا نہیں، ظاہر ہمیں تو وہ ملا جو ہمارے عمل کے بدلے ہیں۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اہل جنت جواب دیں گے ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے کفار پر یہ سب کچھ۔ دنیا میں تو دیکھیں مل رہا ہے ان کو، یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کا موقع ہے، ابھی تو تم انکار کر کے بھی اللہ کی رحمتوں سے مزے اڑا رہے ہو، نعمتوں سے مزے اڑا رہے ہو، سب کچھ مل رہا ہے، کھانا بھی مل رہا ہے، پینا بھی مل رہا ہے، وہاں نہیں ملے گا۔ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انکار کرنے والوں پر، نہیں ہو سکتا۔ اب دوزخ ہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، بس رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے۔ کون لوگ ہیں یہ انکار کرنے والے؟ کون لوگ ہیں یہ دوزخ میں جا پڑے ہیں؟ کون لوگ ہیں جن کی بے بسی کا یہ منظر ہے؟ یہ لوگ وہ ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ اخذہ کہتے ہیں کچھ پکڑنے کو، کچھ لینے کو۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، کیا کیا؟ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنایا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا۔ دین تھا تو ان کے سامنے، نبیوں کی منادی تھی تو ان کے سامنے، پکارنے والے ان کو پکار کے کہتے تو تھے ہر زمانے میں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی طرف آ جاؤ، یہ نبیوں کا دیا ہوا طریقہ، اس عمل پہ آ جاؤ، لیکن وہ کھیل تماشے میں لگے رہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، غرور یعنی کہ دھوکہ، کس چیز نے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے ان کو؟ دنیا کی زندگی نے۔ آگے تو دیکھیں کیا بات آنے والی۔ اس دھوکے کا نتیجہ نکلا، اس دھوکے نے ان کو بھلا دیا کہ ایک وقت آئے گا سانس ایسی اندر داخل ہوگی کہ باہر نہیں نکل سکے گی، اور اگر سانس باہر جا چکی ہوگی اور وقت آ جائے گا تو اندر داخل نہیں ہو سکے گی۔ یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو بھی چکا۔ کوئی نہیں بیٹھا ہوا جو کہہ سکے ہم نہیں جانتے، جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں وہ دادا جانتے ہیں، ہماری عمر کے بیٹھے ہیں اپنے والدین تک کو جانتے ہیں ہم، کہ ایسا ہو بھی چکا۔ ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا نہیں ہونا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ کرے ہم تیاری کر کے جنت میں پہنچے انشاءاللہ۔ لیکن دیکھیں پھر ہوگا کیا؟ کون ہے یہ اہل دوزخ؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، تماشا اور کھیلی سمجھا، کبھی آئے نہیں صحیح معنوں میں دین کی طرف۔ وغرتہم الحیاۃ الدنیا، دنیا دھوکے میں کب ڈالتی ہے؟ آپ نے گھر بنایا، یہ دھوکہ نہیں ہوا، آپ نے کاروبار کیا، یہ دھوکہ نہیں ہوا، آپ نے پڑھا لکھا جاب کی، یہ دھوکہ نہیں ہوا، آپ نے اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، دھوکہ نہیں ہوا، آپ اچھے سے اچھا رہے، اچھے سے اچھا کھایا، یہ دھوکہ نہیں ہوا۔ لیکن یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ آخرت کو بھول گئے، یہ دھوکہ ہو گیا۔ آخرت کو بھول کر کیسے ہوتا ہے؟ گھر تو لیا لیکن قبضے کی زمین پہ لیا، گھر تو لیا بہن کا حصہ مار کے لیا، گھر تو لیا کسی سے چھین لیا، کاروبار تو کیا دھوکے بازی سے کیا، ڈاکٹری تو کی دواؤں کی کمپنی کی ایجنٹ بن کے ڈاکٹری کر ڈالی، یہ دھوکہ ہو گیا۔ اب دنیا جو ملے گی یہ دھوکہ ہی دھوکہ دنیا ہے، کیونکہ آخرت اب جاتی رہی۔ لہذا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، لہذا آج ہم ان کو بھلا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا آخرت میں ایسے لوگ بھلا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ کہہ رہا ہے ان کو بھلا دیا جائے گا، کیسے؟ کما، بالکل اسی طرح، نسو لقا، لقا کہتے ہیں ملاقات، جیسے انہوں نے آج کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا، آج ان کو بھلا دیا جائے گا۔ یہ پکارتے رہے، ان کو کوئی توجہ ہی نہیں مل سکتی، یہ پانی مانگے نہیں ملے گا، یہ رحمتیں مانگے نہیں ملیں گی، یہ بھول کے بیٹھے ہوئے تھے آخرت کو، آج ان کو بھلا دیا جائے گا۔ وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور یہ کیا کرتے تھے؟ ان کا سارا جد و جہد اسی میں تھی، کسی طرح اللہ کی آیات کا انکار کر دیں۔ یہ انکار زبان سے بھی ہوتا ہے، یہ انکار عمل سے بھی ہوتا ہے، یہ زبان قال سے بھی ہوتا ہے جس سے ہم بولتے ہیں، اور یہ زبان حال سے بھی ہوتا ہے جس پہ ہم عمل نہیں کرتے، بولتے تو کچھ نہیں ہے، عمل بھی نہیں کرتے۔ میں بولتا کچھ نہیں، نماز سے بھی غافل ہوں،
میں بولتا کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، میں بولتا کچھ بھی نہیں، حج سے غافل ہوں جبکہ بنتا ہے میرا کرنا، میں بولتا کچھ بھی نہیں، حرام کھاتا رہتا ہوں، میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، زبان بول رہی ہے، ہر عمل اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اسے کہتے ہیں زبان حال سے انکار کر دینا۔ اللہ ہماری زبان کے کہے کو بھی جانتا ہے، اور جو زبان ادا نہیں کر رہی ہے اعمال میں ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ لہٰذا یہ بھولے بیٹھے تھے اس آخرت کے دن کو، آج ان کو بھلا دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور اس میں کوئی شک ہے بھلا کہ ہم ان کے پاس کتاب تو لائے اپنی۔ فَضَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کیسی کتاب ہے؟ فَصَّلْنَاهُ، تفصیل کرنے والی، عَلَىٰ علم، مکمل علم کے ساتھ، ہدایت ہے، رحمت ہے ان کے لیے جو ایمان لے آئیں۔ یہ بار بار قرآن کا تعارف ہے، وہ کتاب جو تفصیل سے سب کچھ بتاتی ہے، وہ کتاب جو تفصیل سے سب کچھ بتاتی ہے۔ یہ دی ہی گئی اس کی طرف سے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ حکمت رکھنے والے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اس کی تفصیل پڑھنی ہے، اس میں قطرہ 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 کیپیسٹی بلڈنگ کرنی ہے، اس سے وابستگی اپنانی ہے۔ اور جو یہ کوشش کرتے ہیں ہمارے علماء کرام، ہمارے پڑھانے والے، طالب علم، جو بھی ادنا کوشش، آ کے بیٹھنے والے، میری طرح خما خراشی کرنے والے، اللہ ان کی غلطی، ہماری سب کی غلطیاں دور کرے، ہماری توفیق کو بڑھائے۔ حل ینظرون، یہ کون ہے؟ کس انتظار میں بیٹھے ہیں؟ سب کچھ تو بتا رہا ہے ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب کچھ تو دکھا رہا ہے تمہیں، کیا انتظار ہے؟ حل ینظرون الا تأویلا، بس اسی انتظار میں ہے نا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، کہ آنکھوں سے دکھا دو، آنکھوں سے دکھا دو تو مانے، جسے کہتے ہیں حق الیقین۔ اللہ تعالیٰ نے کیا مانگا؟ ایمان لے کر آنا۔ ایمان کون سا ایمان؟ بغیر دیکھے، اندھا ایمان نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیشہ ایمان کا کوئی نہ کوئی ستون آنکھوں کے سامنے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے سامنے کیا رکھا ہے اس نے؟ قرآن۔ نہ اللہ دیکھ سکتے ہیں، نہ انبیاء، نہ آخرت، نہ فرشتے۔ اب ایمان میں سے صرف ایک چیز نظر آ سکتی ہے، وہ قرآن ہے۔ اس کو سمجھ کر ان چاروں چیزوں پہ ایمان لے کر آنا ہے۔ ہم سب بیٹھے ماشاءاللہ ایمان والے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، دیکھا کبھی نہیں۔ انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، دیکھا ہم میں سے کسی نے نبی نہیں دیکھے۔ فرشتوں پہ ایمان ہے کہ وہی لا کے دے دیتے اللہ کی، ایمان ہے ہمارا۔ اور ان چاروں کے دلائل، آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، آئی نہیں، کیسے؟ اللہ کے نبی جو علم چھوڑ کر گیا ہے اس نے بتائی یہ بات ہمیں، ہر طرح سے مطمئن کر دینے والا علم۔ اس کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ان چاروں پہ بغیر دیکھے ایمان لانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کرام بھی صرف دو چیزیں دیکھ سکتے تھے، تین چیزوں پہ بغیر دیکھے ایمان لاتے تھے۔ نبی دیکھ سکتے تھے اور قرآن، نہ فرشتے وہ دیکھ سکتے تھے، نہ اللہ کو وہ دیکھ سکتے تھے، نہ آخرت کو وہ دیکھ سکتے تھے۔ یہ ہے ایمان، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، جو ہم سب سے مانگا گیا ہے، جس کے بدلے جنتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جس دن آنکھوں سے دیکھ لو گے، کسی عمل کی، کسی علم کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ جب موت آ گئی اور دیکھ لیا موت کے منظر کیا ہیں، اور جب دوزخ اور جنت آنکھوں کے سامنے آ گئی اور اب پکارا کہ میں نے مانا، کوئی اہمیت نہیں، بغیر دیکھے ماننا تھا، کیونکہ جو نشانیاں اس نے دی ہیں اس نے کہا میں نے اتنی دی ہیں، ان پہ ایمان لانا ہے، اتنی کافی ہیں، اور وہ ہے قرآن اور اس کا علم۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اس کے بغیر مل جاتا ہے، ہمارے ماں باپ بتا دیتے ہیں، لیکن وابستگی تو یہیں سے ہونی ہے، سچا اور صحیح ایمان تو یہیں سے ہونا ہے، غلطی تو یہیں سے دور ہونی ہے۔ حل ینظرون الا تأویلا، یہ کوئی انتظار نہیں کر رہے سوائے اس کے کہ آنکھوں سے دکھاؤ تب مانیں گے۔ یوم یاتی تاویلہ، جس دن آ گئی آنکھوں کے سامنے دلیل، جو کچھ کہہ رہے ہیں جس دن آنکھوں سے نظر آ گیا کہ یہ رہی دوزخ، یہ رہی جنت۔ یقول الذین نسوہ، تو لہٰذا اس دن کہیں گے وہ لوگ جو بھولے ہوئے تھے، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسول ربنا بالحق، آئے نہیں تھے ہمارے رسول بالکل حق کے ساتھ، وہ بتا کر نہیں گئے تھے کہ یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، دوزخ اور جنت تو آنکھوں کے سامنے آنی ہی آنی ہے۔ فہل لنا من شفعاء، ہے کوئی تمہارے لیے سفارشی؟ دیکھیں ہم نے کیا کیا پیدا کر رکھے ہیں، ہم نے کیا کیا پیدا کر رکھے ہیں۔ سوال اٹھے گا ہے کوئی سفارشی؟ فیشفعوا، کہ سفارش کرے تمہارے لیے، ہے کوئی؟ لنا، ہمارے لیے کچھ نہیں، کہیں کہ ہمارے لیے کوئی نہیں، کوئی سفارشی بلاؤ جو ہماری سفارش کر دے لنا، اور نردو، اور یا پھر ہمیں لوٹایا جائے۔ اللہ اکبر، کہاں لوٹایا جائے گا؟ آخری سانس آنے کے بعد لوٹے گی بھلا؟ تعالیٰ کہہ رہے سورہ واقعہ میں ترجعون ان کنتم صادقین، اگر اتنے بڑے بندے پھرتے ہو، آج تمہاری جان نکال رہے ہیں، چلو اس کو پلٹا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو، اگر تم اتنی حاوی ہو سب پر، تو ہماری اس نکلتی ہوئی جان کو جو ہم نکال رہے ہیں اور تمہاری پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، آج تمہارا سفر تمہارے اللہ کی طرف ہے، تو پلٹاؤ۔ ترجعون ان کنتم صادقین، پلٹاؤ اس سانس کو، پلٹاؤ اپنی جان کو اگر تم سچے ہو۔ نہیں پلٹا سکتا کوئی، آج تک پلٹایا کسی نے؟ نظر آتا ہے کسی کو؟ ہارون کہاں ہیں، قارون کہاں ہیں، ابو لہب کہاں ہیں، ابو جہل کہاں ہیں، اور وقت کے سارے شہنشاہ کہاں ہیں، سارے متکبرین کہاں ہیں؟ پلٹا سکا کوئی بھی نہیں۔
और नुरद्दू, हमें मौका दिए वापस जाएं, फनामला गैर लदी कुन्ना नामल, हम वो करेंगे जो हमने नहीं किया, हम ठीक किया करेंगे, हम जो करके आए हैं उससे पलट जाएंगे, हम एक मौका और दे दीजिए। क़द खसिरू अनफुसहुम, बिल्कुल अब तहकीक से साबित हो गया इन्होंने अपने आप को खसारे में डाल रखा था। वदल्ला अनहुम मा कानू यफ्तरून, जो कुछ भी ये गढ़ा करते थे ये आज इनसे जाता रहा। पाते हैं कहीं, सिर्फ हक और सच सामने आ गया है, आज सब कुछ इनसे दूर कर दिया है। जो कुछ इफ्तरा था, जो कुछ ये गुमानों के तीर तुक्के चलाते थे, जो कुछ झूठ बांधे करते थे, भले वो अल्लाह का इनकार हो तो झूठ बांधा करते थे, अल्लाह का कोई शरीक है झूठ बांधा करते थे, वहाँ जाके नबियों की तालीम के अलावा कुछ और काम आ जाएगा ये झूठ बांधा करते थे, वहाँ जाके कोई बचा लेगा झूठ बांधा करते थे, नबी किसी की झूठी शफात कर देंगे झूठ बांधा करते थे। कि रहमत उसने बार बार बताया है, मेरी रहमत ये आखिरी सांस से पहले माफ़ी मांगो, ज़मीन से आसमान तक गुनाह लगा तो माफ़ है, ये रहमत दुनिया में बताइए उसने। आखिरत में रहमत बताइए मैं इंसाफ करूँगा, ये रहमत बताइए। वो जाकर क्या करेगा, वो जाए कुरान में तो यही बता रहा है वो कि देखो ऐसा तुमने कितना भी जुल्म कर लिया अपने ऊपर, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से कभी मायूस मत होना। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। कभी भी मायूस मत होना तुम, ज़मीन से आसमान तक तुमने गुनाह किए माफ़ी मांग लो। लेकिन बात ख़त्म नहीं करता, कहता समझ में आ गई बात, व अनीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू, लिहाजा दौड़े चले आओ, सर झुका दो। मिन क़ब्लि अन यातियकुमुल अज़ाबु सुम्मा ला तुनसरून, कि मेरी पकड़ आ जाए फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब जब वो ये कह रहा है तो मैं कहूँ मैं जो दिल चाहे करूँगा और मैं वहाँ भी जब बच के दिखा दूँगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम? वो कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि तुम ज़मीन से आसमान तक, वो कह रहे हैं तुमने दुनिया भर के गुनाह कर डाले जो सोच से भी ज़्यादा है, तुमने सच्ची माफ़ी मांगी, तुम्हारे गुनाह नेकियों में बदल दूंगा। वो ये कह रहा है, लेकिन कह रहा है ये इस पर हठधर्मी दिखा के मेरे पास मत आ जाना वहाँ पर, फिर मैं नहीं छोड़ता किसी को। हम कह रहे हैं नहीं हम वो भी करेंगे और वहाँ भी छूट के दिखा देंगे। इसको कहते हैं गलत फहमी में पड़ जाना, इसको कहते हैं दुनिया ने धोखे में डाल दिया कि मैं अपनी पॉलिसी चला कर जाऊँगा अल्लाह के पास और फिर वहाँ पर अल्लाह पे नाउज़ुबिल्लाह बोलूँगा जी मैं तो ये कर आया, मुझे इसके मुताबिक मेरे साथ किया जाए। नहीं, उसने अपने नबियों के ज़रिए तालीम दी है और वो कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला हमारी तौफीक को आगे से आगे बढ़ाए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि।